है जो करना हमको सिखा रहा है, मेरा रज़ा है हमारे दिल में नबी की अजमत बिठा रहा है, मेरा रज़ा है। बनाओ टोली लगाओ चिल्ले चुरा न पाओगे ईमा मेरा, जो नजदियों से हमारा ईमा बचा रहा है, मेरा रज़ा है। वहाबियों का नसीब ही है कि कौवे खाए वो काले काले, जो सुन्नी को मुर्गे मुसल्लम खिला रहा है, मेरा रज़ा है। सुन्नियों का नारा है अहमद रज़ा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट आपके साथ हाज़िर हूँ। तो मैं सिर्फ इस शॉर्ट क्लिप में थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पहले डॉक्टर आमना कादियानी के हवाले से मैंने जो वीडियो अपलोड की, तो उसमें कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट थे कि जो कि बाई से छूट गए एडिटिंग के दौरान। तो अब मैंने वीडियो देखी है तो मैंने फिर ये कोशिश की कि उसको ऐड करूं। तो मैंने अपने भाई को कहा कि उसको ऐड कर दे, उसने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि उसको ऐड कर दिया, वो बहुत अहम पॉइंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तो जो पहले वीडियो में वो जो नहीं ऐड हो सके तो मैं माज़रत हूँ आपसे बहुत बहुत। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खोते ते कन्ना वाला जी दी शक्ल वेख के बंदे नूं खोता याद आंदा ओबामा नूं, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ पावर है और जिधर जांदा हो खोते इंज कान ने लांदा ते कौम सीधी हो कहंदे इंज जो खोता नहीं कान छड़दा। हां जी, खोता सब तो ज्यादा परेशान उदों होंदा जदों खोते ते कन्ना नूं हथ लाओ। ये तुहानूं पता होना चाहिए। हां जी, खोते ते कन्ना नूं नपो, खोता एक कदम भी अगे नहीं चुकदा, पीछे हटदा। खोते नूं इतना गुस्सा आंदा अपने कन्ना नाल हाथ लाण। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी मुजाहिद मिल्लत फरमाते सन कि जदों मैं जेल सी ना, कैंप जेल ते मौदूदी नूं हुण ते मियां तुफैल ने लिखा कि हजरत गए तो बड़े मुतमैन थे, हजरत गए तो नफल पढ़ रहे थे, हजरत गए झूठ, चूंकि इन्हां दे अंदर नजदीक झूठ तो कोई अच्छा ही कोई नहीं ना। हाँ जी, जड़ी झूठी तारीख इन्हां मुरतब की थी कि जनाब मुफ्ती महमूद ने करारदाद पेश की थी, ते मौलाना अब्दुल हकीम ने, तो गुलाम गौस हजारवी ने तायद की थी। उलमाए देवबंद का बड़ा किरदार है। इन्हां दो मौलवियां ते सहन ही नहीं कीते। ते नूरानी साहब जदों करारदाद लैके मुफ्ती महमूद को गए ते मुफ्ती महमूद कहने लगा मौलाना आप फिर बंदे मरवाना चाहते हैं, 53 भूल गए। नूरानी साहब फरमाने लगे हाँ मरवाना चाहता हूं, सहन कर इधर। पूरी तारीख उल्टाई जा रहे हैं। हाँ जी, पूरी 1857 टके दा इन्हां दा काम कोई नहीं। 1857 भी हीरो बने तारीख पाकिस्तान कोई टके दा इन्हां दा काम कोई नहीं। शबीर उस्मानी भी 1944 जाके मिलिया। हाँ जी, वो भी पिछलियां सफर जाके मिले, कहते हजरत बड़े हीरो थे। बहरहाल मैं जी गल करन लगा, मियां तुफैल मजमून लिखता है, वह छपता हर साल मौदूदी की बरसी ते। और साडे मौलाना बशीर साहब सन साहिवाल वाले, कहते ने बरसी फिर की करसी। साडे बुजुर्गों के तो और सौंदे ना जी। हाँ जी, हाँ ये बरसी ये की करसी, जड़ा ना मौदूदी की बरसी होते मियां तुफैल मजमून लिखता होंदा अखबार वो लिखता कि हजरत को जब सजाए मौत सुनाई गई तो हजरत बड़े मुतमैन थे, हजरत ने वुजू फरमाया, फिर हजरत ने नफल पढ़े, फिर कुरान पढ़ा। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी खुद फरमाते सन कि मैं जदों पहले मौजूद सी सजाए मौत वाली कोठड़ी ते मौदूदी नूं न्याय नप के ते कहंदे मौदूदी नूं तुहानूं समझ उस बंदे नूं आनी जिन्हें खोता कदे नपिया होवे या ओहदे कन्ना तो नपिया होवे। मैं नपिया। हाँ जी, मैनूं तां इस गल ते बड़ा लुत्फ आंदा। हाँ जी, बिल्कुल खोते ने दो कन्ना तो लपो जोर ला दो एक कदम अगे पटे, वो पीछे हटना। मौलाना फरमाते सन भाई जदों मौदूदी नूं नप के लिया रहे सन ना ते इंज लिया रहे सन जिवें खोते नूं कन्ना तो नपिया हो। की मतलब सी, वो अगे छिकते सन वो पीछे आउंदा सी। ते मैं भाई आवाज लाई ओ मौलाना तकड़ा हो। हाँ, ते मैं कहा तकड़ा हो, कहते मैं आवाज लाई तो तकड़ा होया। जाहिर हो मौलाना खुद एडे बड़े। हाँ जी, शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफरिद चैनल्स मोहम्मद गौहर और एम उस्मान अली भट्ट। शॉर्ट क्लिप्स चैनल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा।
آج کا یہ جو میرا اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور فتنہ قادیانیت۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بول ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، اور جس طرح کا انٹرویو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیا ہے تو ایسا تو بالکل بھی نہیں نہ چلے گا۔ تو روزنامہ یورپ انٹرنیشنل نام کے نام سے ایک اخبار ہے، تو وہاں پہ یہ ایک نیوز چھپی ہوئی تھی، تو ساتھ اس کا جو ہے ویڈیو لنک بھی دیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے قادیانیوں سے معافی مانگ لی۔ تو جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس میں ویڈیو میں کچھ ایسے سوالات تھے جو خود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان سوالات جو کہ ادھورے رہ گئے ہیں ان کے جواب میں دوں گا تاکہ امت مسلمہ گمراہی کا شکار بالکل بھی نہ ہو۔ پی ایم گلوبل مانچسٹر کے جو اینکر ہیں کہ اے حق صاحب نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو لائیو کال کی اور پھر ان سے کچھ سوال پوچھے، اب میں ان کے جواب دوں گا، تو ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں ہوں گی کہ جو آپ کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کچھ ایسی تقریریں ہیں جس سے احمدیوں کو بہت نقصان پہنچا، تو اس کے جواب میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے یہ بات کی، جی میرے خیال سے تقریباً 2008 میں نے کوئی ایسا پروگرام کیا تھا کہ جس سے میں ایسا کچھ مواد تھا کہ احمدیوں کو نقصان پہنچتا، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل جو ہے نا انسان وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، تو وہ 2008 کی بات تھی، اب تو کیا بات آ گئی ہے، کیا دور آ گیا، تو میں آسا سا سمجھ گیا ہوں۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ جی احمدی تو ایک بہت پرامن کمیونٹی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں اور جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھے ہیں تو میں آپ کو جواب دوں گا، اور ساتھ اینڈ پہ آ کے وہ جو غلام احمد قادیانی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے تو اس کو ہم احمدی نہیں کہتے، ان کو جو ان کے فالوور ہیں ہم ان کو قادیانی ہی کہتے ہیں، اور ان کو احمدی کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے ہے۔ اور دوسری بات کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے یہ بات کی کہ یہ جو قادیانی کمیونٹی ہے یہ بہت پرامن ہے، تو ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، تو یہاں تو آپ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، دونوں میں سے پھر ایک ہی بات ہے نا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ یہ جو قادیانی کمیونٹی یہ تو سب سے زیادہ ٹیررسٹ کمیونٹی یہی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سوال ہوا ہے، ظاہر ہے سوال تو ہوتا ہے، پھر آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے بس یہ سوال کا جواب دے دیں کہ بلیک واٹر کو پاکستان میں ایکٹیو کرنے والے کون تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا یہاں آپ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں؟ اور مجھے ایک اور سوال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ٹیرر اٹیک ہوتا ہے تو اس میں کس کمیونٹی کا جو اثر و رسوخ ہمیشہ پایا جاتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دینا۔ تو جب بھی ابھی بھی یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ انہوں نے غداری کی ہے، تو انہوں نے وفاداری کب کی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دینا۔ اور ابھی بھی جب بھی پاکستان میں کوئی ٹیرر اٹیک ہوتا ہے تو یہ مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جی مجھے مبارکباد ملی ہے نا، بہت مرتبہ مجھے ملی ہے، میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو یہ کیوں پاکستان سے نکالا گیا تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دینا۔ کیا یہ بھی اب ساری باتیں مجھے بتانی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے۔ اور ظفر اللہ خان سے لے کر اب تک مجھے یہ بتائیں کیا کوئی ایک بھی محب وطن ہمیں ملا ہے کوئی؟ اور آپ یہ کہتے ہیں پرامن کمیونٹی ہے، مجھے یہ بتائیں اگر یہ اتنی پرامن ہے تو 1947 سے لے کے 1974 تک یہ کتنی قتل و غارت ہوئی ہے مسلمانوں کی؟ کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں یا آپ جان بوجھ کر حقائق سے منہ پھیر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کتنے مسلمانوں کو مارا، شہید کیا، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اور آپ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ٹرینوں بسوں کو کس نے جلایا اور کتنے مسلمانوں کو کاٹا؟ کیا یہ ابھی بھی پرامن ہے؟ کچھ لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا نا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بتائیں، ثبوت دیں، تو وہ میں دے رہا ہوں سب کو، تو تاکہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں تھوڑی سی جو نا بیجا جو خالی ہے اس میں یہ بھر جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا اسرائیل نے کبھی پاکستانیوں کو قبول کیا؟ جس طرح انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اس طرح یہ جو مرزائی ہیں قادیانی ہیں انہوں نے کبھی مسلمانوں کو یہ جو پاکستان ہے اس کو کبھی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بڑا مرکز ہے وہ بھی اسرائیل میں موجود ہے، اور یہ جو اسرائیل کی آرمی ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہ قادیانی وہاں پہ نا فائز ہیں اعلیٰ عہدوں پر، اور سپاہی بھی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو مسلمان ممالک جو اس کے ارد گرد ہیں اسرائیل کے، وہاں پہ حملے کیوں ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نفرت کھاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں مگر ہم ان کو قادیانی کافر کہتے ہیں، جو کہ ہمارے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر تو ایک ظلم کی بہت بڑی جو ہے نا تاریخ رقم ہے۔ تو اب میں یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، آپ ان سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟
آپ کے ذہن میں کیا ایسی بات ہے؟ یہاں تو آپ جان بوجھ کا کر رہے ہیں، جہاں سے پھر دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کون سے پرامن ہے؟ مجھے یہ بات آپ کی نا کچھ ہضم نہیں ہو رہی، یہ کون سے پرامن ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ یہ تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے، تو آپ مرزیوں کے یہ جو قادیانی کافر ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے تو آپ نے مسلمانوں کے دل دکھا رہے ہیں، آپ ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ کیوں سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اور آپ نے اپنی یہ جو آپ نے بیان ریکارڈ کرایا ہے انٹرویو میں، تو اس میں آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے 2008 میں کون سی ایسی بات کی تھی کہ جس سے قادیانیوں کو قتل کیا گیا یا کوئی ایسی کی، یا کیا آپ نے اس کو گالیاں دی تھیں، یا کیا آپ نے کیا تھا؟ آپ نے وہ بھی نہیں بتایا، اور آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ کون سی معافی مانگ؟ تو اسی پروگرام میں اے حق جو کہ اینکر پرسن ہے، تو اس کے جواب میں پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے اس سے معذرت کی اور پھر یہ کہا جی اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اسلام واقعی سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو منورٹی مانے تو صحیح، پھر تو ان کو ملے گا نا۔ تو وہ اپنے آپ کو منورٹی نہیں مانتے، پھر ان کو حقوق کیسے دیے جائیں؟ تو باقی کو تو سارے مسلمانوں کے لیے نا، کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بار بار ان سے معذرت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کتنی مرتبہ ان سے معذرت کرنی ہے کہ دل دکھے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بینگ اے مسلم ختم نبوت کے اوپر تو بات کرنے سے کبھی چکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں رہتا۔ اور اگر ہم ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے، جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف اسد جعلی صاحب اس کے اوپر پیرا دے رہے ہیں، تو پھر ان سے تو ان کے دل دکھتے رہیں گے، کیا پھر بھی آپ ان سے معافی مانگتے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی؟ وہ اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجروں کی اولاد ہے، تو کیا اسے مسلمانوں کے دل نہیں دکھتے؟ اس مرزا خبیث نے کئی جگہ یہ والے الفاظ یوز کیے ہیں، جو مجھے نہیں مانتا وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، تو ظاہر پھر تو اس سے مسلمانوں کے بھی تو دل دکھے ہوں گے نا۔ تو کبھی کیا کسی مربی نے یا کو ان کے جو ہیڈ ہے، کیا اس نے کبھی اس بات کے اوپر معافی مانگی؟ آپ کو لوگ ایک اسکالر سمجھتے ہیں، تو آپ کی عزت کرتے ہیں، تو مگر آپ یہ کس طرح کی باتیں جا کے باہر کر رہے ہیں اور ان سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہے ہیں۔ تو آپ خود کہتے ہیں کہ جیو نیوز کے بارے میں کہ وہ علماء کو بلاتا ہے اور ایسے سوال پوچھتا ہے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود مکرم جو ہے نا اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں ان کی، تو اب آپ ان کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ یہ حق صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بہت سے گاڑے اجڑے ہیں آپ کی اسپیچ سے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے گاڑے اجڑے ہیں، ہمیں تو بتائیں نا۔ یہ ہمارے یہاں پہ آپ ٹیررسٹ اٹیک آتے ہیں پاکستان میں، اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور جب آپ کا کوئی قدرتی موت سے ایک ہو جاتا ہے یا کوئی حادثائی طور پر کیسا واقع ہو جاتا ہے تو آپ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حق صاحب کوئی تھوڑی سی شرم کی نام کی چیز ہے نا، تو وہ اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کریں گوگل سے، کیونکہ آپ کے لیے ہر چیز وہ گوگل ہی ہے نا، تو کچھ شرم کریں۔ آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو کس چیز میں، کس جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ بندہ کس ٹائپ کا، وہ کس طریقے سے بولتا ہے، مگر اس شو میں وہ کس طرح بول رہا تھا، اس کی زبان کس طرح اٹک رہی تھی، کس طرح سوچ کے بول رہا تھا، تو اس سے یہ ساری بات بالکل واضح ظاہر ہو رہی ہے۔ تو آپ صرف اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو نا پورا انہوں دی سلطنت ہوتے سورج نہیں سی غروب ہونا انگریزوں دی، انہوں ایک جعلی کمینہ کیا انہیں پیدا کیتا، انہیں کہا جی میں نبی ہوں، تو پیر میر علی شاہ صاحب وہ تو مقابلے چاہے۔ آج ساڑھے علماء ڈر کے اپنی مسیحی ناموس رسالت کی گل نہیں کرتے، صرف پولیس کے پرچے کو ڈر دیں۔ حکومت بھی ساڑھی اپنی مسلمانوں کی حکومت پاکستان بڑے ہی اسلام واسطے، تو تسی سوچ سکتے ہو جنہ دی سلطنت ہوتے سورج نہیں سی غروب ہوتا، ایڈے بدماش اور گھنڈے سن برطانیہ والے، تو انہاں پھر خود وہ بندہ پیدا کیتا ہوئے بھائی رسول اللہ دے مقابلے جو نہ کیا کہ بھائی ایس دے مقابلے چاہے حضور دے مقابلے چاہے کھانا ہے۔ میں تو کہنا پیر میر علی شاہ صاحب جڑا کتا رکھیا نا، اس کتے نے جڑا پیشاب کیتا مرزا قادیانی تو انہوں مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ بس اے میں قادیانیہ دے بارے، مرزائیہ دے بارے اے جملہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب کے کتے دے جڑا پیشاب ہے نا وہ بھی مرزائیہ نالو افضل اور اعلی ہے، اس واسطے کہ وہ کتا گستاخ رسول نہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دل دکھیں، اور جو مسلمان کے دل دکھ رہے ہیں اس کا کیا؟ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو موضوعات یہ کم ہیں، اب یہ جو میں آیا ہوں یہ میرے پاس سب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ جو محمد ہے وہ میں ہی ہوں۔
اور پھر کہتا ہے کہ میرے اندر سے بچہ پیدا ہوا، کبھی وہ یہ زمین آسمان یہ سب کچھ میں نے ہی بنائے ہیں، کبھی رسولوں کی نبیوں کی شانوں کی گستاخی کی، کیا اس سے مسلمانوں کے دل نہیں دکھتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ آپ ان کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ اس معاملے میں کبھی کسی مربی نے، قادیانی نے، مرزائی نے کبھی معافی مانگی؟ تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے صرف معصوم سے اینکر پرسن کو پکڑ کے اس کو بسایا ہوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے، معصوم سے اینکر پرسن کو بلا لیا، کال کر دی اور بتایا کچھ، پھر سوال کس ٹائپ کی پوری شروع کر دی، وہ بندہ اب کال بھی نہ بند کرے تو پھر اس کو لگاؤ رگڑا۔ یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ان کا اس وقت کا ہیڈ ہے مرزا مسعود، اس نے جو بیت الفتوح میں جو اپنا استانہ طریق الجمعہ کا خطبہ دیا، کہ آپ نے وہ نہیں سنا؟ وہ اس نے پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جو ہے نا لڑائی آپس میں کروائی جائے۔ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان اس طرح لڑتے رہیں، وہ ترقی نہ کریں اور بس یہ ذلیل و خوار رہیں۔ یہ جو اس کی سپیچ ہے یہ کسی کو نہیں آتی نظر۔ یہ جو مرزائی ہیں یہ تو ہے ہی فتنہ پرور ہے نا، یہ افراطی فتنہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے فتنے سے بچائے اور ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور حق کو جاننے پہچانے کی توفیق دے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے عثمان علی بٹ کو اویئرنیس گروپ آف نیٹ ورک کے ساتھ دیجیے اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا۔ عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور۔